الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے دوشی پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، ماہ صفر المظفر یہ اسلامی سال کا مہینہ، اولیاء اللہ کا مہینہ، اللہ کے محبوب بندوں کا مہینہ. اس مہینے کے اندر بہت سارے کثیر تعداد میں اولیاء اللہ ہمارے بزرگان دین کے آراس مقدسہ ان کے ایام منائے جاتے ہیں، ان کے عرس منائے جاتے ہیں اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی سوانح سیرت اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے. آج بھی ہم عرس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. ان آراس کا، ان عرسوں کا مقصد، ان محافل اور مجالس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان محافل میں، ان مجالس میں ہم اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کریں، ان کی سیرت و تعلیمات، ان کے افکار و نظریات اور ان کے عقائد کا بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی.
सुरखरुई हासिल की और अल्लाह की बारगाह के कैसे महबूब बन गए। जब वली का जिक्र आता है, औलिया का जिक्र आता है, तो दो चार बुनियादी चीजें आपने तवज्जो के साथ, बड़े इन्हिवा के साथ समझने की कोशिश करनी है। जो ही हम वली का लफ्ज बोलते हैं तो फौरन वली का लफ्ज बोलते ही तसव्वुर अल्लाह के महबूब बंदों, औलिया अल्लाह की तरफ जाता है। ये बात ठीक है, लेकिन याद रखें कि वली की दो किस्में हैं। आसान अंदाज में मैंने समझाना है, वली की कितनी किस्में हैं? दो। एक है वली खास और एक है वली आम, यानी विलायत आम्मा और विलायत खासा। विलायत आम्मा हर मोमिन मुसलमान जो सहीउल अकीदा मुसलमान है, हर मुसलमान, हर मोमिन अल्लाह का वली है। हर मोमिन अल्लाह का वली है। और एक है विलायत खासा। विलायत खासा यानी खास विलायत जो हम औलिया अल्लाह के लिए साबित मानते हैं, अल्लाह के महबूब बंदों के लिए, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन के लिए साबित मानते हैं, वो विलायत खासा। और विलायत खासा क्या है, किसको कहते हैं? विलायत खासा का जिक्र इन्हीं आयात में जो आम तौर पे आपने तकरीर के खुतबे के अंदर ये आयतें सुनी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वली, उनको कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ने इस मकाम पे विलायत खासा का जिक्र किया। न सिर्फ विलायत खासा का जिक्र करके वली की अजमत और शान को बयान किया, बल्कि साथ अल्लाह ने विलायत की तारीफ और विलायत का मेयार और पहचान भी बयान फरमाया। एक है वली की शान, उसका मकाम, और एक है वली की पहचान। वली की पहचान, वली का मकाम, वली की पहचान, ये दोनों समझना जरूरी है। ये नहीं कि वली का मकाम तो समझ लिया कि वली का बहुत बड़ा मकाम है, बड़ी शान है, बड़ा रुतबा है, वो ठीक है, सुबहान अल्लाह, लेकिन उसके साथ वली की पहचान भी समझनी है, जिसको अल्लाह ने इसी आयत के दूसरे हिस्से में, दूसरी आयत में बयान फरमा दिया। और फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने विलायत की अजमत, विलायत का मकाम बयान फरमाया। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया, खबरदार, अल्लाह के वली, इन पर कोई खौफ नहीं और ना ये गमगीन होंगे। और साथ ही अल्लाह ने वली की पहचान बयान फरमा दी। वली कौन होता है, विलायत का मकाम किसे मिलता है? फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। विलायत के लिए दो शर्तें, वली वो होता है जिसके पास ईमान की दौलत भी हो, व कानू यत्तकून, और उसके पास तक़वे की दौलत भी। कितनी चीजें हों? एक ईमान और दूसरी तकवा। अब ये आपने समझनी है बातें, शायद आपने ये बातें कभी ना सुनी हो, तो दिल में जगह देनी है। और ये हमारे अकीदे के लिए भी जरूरी है, ईमान के लिए जरूरी है, और हमारी आखिरत के लिए भी जरूरी है। दो शर्तें, एक तो वो वली जिसको हम वली कह रहे हैं, जिसकी विलायत का मेयार और पहचान अल्लाह ने बयान की, वो है नंबर एक ये कि उसके पास ईमान हो, नंबर दो उसके पास क्या हो, तकवा। ईमान क्या है और तकवा क्या है? इसी आयत की तफसीर में अल्लामा सावी तफसीर सावी में लिखते हैं कि वली कौन है? हुमुल लज़ीना इत्तसफू बिल ईमान। वली वो होता है, औलिया वो हैं जो
ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہیں. ہم الذین اتصفوا بالایمان وهو اعتقاد الصحیح المبنی علی الدلائل القطعیہ. فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کا ایمان صحیح ہو. ایمان اس کا صحیح ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدہ اس کا صحیح ہے جس کا عقیدہ قطعی دلیلوں پر مبنی ہو. ولی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو یار، بولے کیا ہے؟ ایمان. پہلی شرط ایمان. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان صحیح عقیدے کا نام ہے. اور صحیح عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ جو دلیل کے اوپر مبنی ہوتا ہے، قطعی دلائل کے اوپر. قرآن، سنت، امت کا اجماع، اس پر عقیدہ مبنی ہو. اور فرمایا تقوی. تقوی کہتے ہیں ہوا امتثال المأمورات و اجتناب المنہیات عن طبق الشرع. تقوی کہتے ہیں جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ان کاموں کو کرتا چلا جائے، فرائض و واجبات کو ادا کرے، سنن سیرت مصطفیٰ کی پابندی کرے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے ان سے رک جائے. گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں، اردو بھی آئے گی انشاءاللہ. تو شروع سے آپ نے سمجھ نہیں تو انشاءاللہ آگے بات مزید آسان ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی نا جی؟ پہلے ایمان ہو اور دوسرا کیا ہو؟ تقوی ہو. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے نے 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لی، گلے میں اس نے ہاتھ ڈال لیے، کانوں میں اس نے مورکیاں ڈال لی، لمبے لمبے پیچھے عورتوں کی طرح بال رکھ رہی ہے، رنگ برنگے کپڑے اس نے گلے میں لٹکا لیے. تقوی اس کو کہتے ہیں. مونچھے تلوار مار کا اور داڑھی کا پتہ کوئی نہیں صفایا، تقوی اس کو کہتے ہیں؟ نہیں. التقوی ہوا امتثال مامورات و اجتناب المنہیات عن طبق الشرع. شریعت مصطفیٰ کے مطابق جن کاموں کا حکم ہے ان کو کرے، اور جن کاموں سے رکنے کا کہا گیا ہے ان سے رک جائے. ولہذا قال القشیری شرط الولی ان یکون محفوظا کما ان من شرط النبی ان یکون معصوما وکل من کان للشرع علیہ اعتراض فهو مردود ومخادع. حضرت امام عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمہ اللہ، حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ کے شیخ، ان کے استاد، وہ فرماتے ہیں جو بندہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کے لیے شرط ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ ولی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اور ہر وہ بندہ جس کے قول پر، جس کے فعل پر، جس کے کردار پر، جس کی گفتار پر، جس کے حال پر، جس کے کردار پر، قول و فعل، عمل، صورت اور اس کے حلیے وضاقتہ کے اوپر شریعت کو اعتراض ہو، فرماتے ہوا مردود و مخادع. وہ مردود ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈیا شعبدے باز ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا؟ ولی ہو سکتا؟ ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ کا تابعدار ہے، حضور کی شریعت کا پیروکار، اور جو حضور کی شریعت کا باغی، حضور کی شریعت کو آنکھیں دکھائے اور حضور کی شریعت کے خلاف اپنی زبان چلائے اور شریعت کے احکامات کو پامال کرے. نماز کی باری ہے تو کہے دل کی نماز ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، مجھے ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت نہیں. وہ پکا شیطان اور شریر ہے، وہ کبھی اللہ کا ولی ہو سکتا؟ ولایت کا معیار یہ ہے کہ ایمان ہو اور کیا ہو. اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں رستہ چھوڑ نبی دا ٹریا کوئی نئی منزل پگدا رستہ چھوڑے نبی دا ٹریا کوئی نہیں یہ منزل پگدا جے لکھ محنت ایویں کریے
تے کلر کول نہیں حضور کی اتباع اور غلامی چھوڑ کے کسی کو خدا کا قرب حاصل ہے جسے ملا ہے وہ حضور کی اتباع اور حضور کی تابعداری سے ملا. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی کشف محجوب شریف میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں. سلطان العارفین بایزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی تیفور ابن عیسیٰ بایزید البسطامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے روحانی طور پر معراج عطا فرمائی. یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ جسمانی طور پہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار اور جسم کے ساتھ معراج یہ اللہ نے صرف اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کو اللہ نے سر کی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا. بعد میں ولی ہوں صحابہ ہوں اولیاء اللہ ہوں ان کو خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے روحانی طور پہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے لیکن جاگتی آنکھوں سے رب کو دیکھنا یہ صرف ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے. فرماتے ہیں روحانی طور پہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ میں ساتوں آسمانوں پار سدرۃ المنتہا لامکان کی بلندیوں تک پہنچ گیا. میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی بار خدایا بامن مرا تورا نیس و از خودی خود مرا گزرنیس مرا چے باید کرد. یا رب العالمین اتنی بلندیوں تک آ گیا سدرۃ المنتہا تک لامکان کی بلندیوں تک پہنچ گیا. یا اللہ اتنی بلندیوں تک آ کے بھی مجھے تیرا قرب نصیب نہیں ہوا. یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمان آمد یا با یزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ما بساس خاک قدم بیرا اقتحال کن و بر مطابت و مدامت کن دیدارا با خاک قدم بیرا اقتحال کن و بر مطابت و مدامت کن. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے بایزید بسطامی اتنی بلندیوں تک آ کے تجھے میرا نزدیکی اور قرب حاصل نہیں ہوا. فرمایا جا میرے مصطفیٰ کے قدموں کو لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے میرے محبوب کی اتباع میں زندگی گزارتا جا تجھے خدا کا قرب نصیب ہو جائے گا. دیدارا حضرت سلطان ابو سرکار فرماتے ہیں حضرت سلطان فرماتے ہیں اے تن ہجری فراق کو سڑیا تے ہک دم مرے نہ جیوے سچا راہ محمد والا اے سچا راہ محمد والا جدے اندر رب لبیوے سچا راہ محمد والا جدے اندر رب بولو نا لبیوے ہو جدے اندر رب لبیوے ہو یعنی رب ملتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اتباع چاہیے. جسے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ حضور کی اتباع کی برکت سے ملتا ہے. کوئی بندہ کہے کہ مجھے اتباع نبی کی ضرورت نہیں مجھے شریعت کی ضرورت نہیں عام طور پہ جھوٹے ملنگ اور جھوٹے پیر کہہ دیتے ہیں یار یہ شریعت کی بات ہے یہ طریقت کی بات ہے. انہیں احمقوں کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت کا تعلق بھی میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. شریعت کا مطلب ہے رستہ
کیا معنی شریعت کا؟ تو شریعت محمدی کا کیا مطلب نکلا؟ محمد مصطفیٰ کا رستہ۔ تو اگر کوئی کہے کہ محمد مصطفیٰ کے رستے پہ چل کے خدا نہیں ملے گا، میں کوئی اور رستہ اختیار کروں، تو پھر وہ شیطان تک پہنچے گا، رب رحمان تک پہنچ سکتا، خدا تک وہ پہنچے گا جو حضور کے رستے پہ چل کے جائے گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیر آن کسبایت کہ کتاب در دست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردست جب و در روشنائی این دو شمع میر ود آن در مواقع شبہت افتاد ندر ظلمات بدعات۔ فرماتے ہیں پیر وہ ہو جس کے ایک ہاتھ میں خدا کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو۔ جب ولی اللہ اور پیر جس کو شیخ مانتے ہو، فرماتے جب وہ ان دو روشنائیوں کو لے کے چلے گا، پھر نہ وہ خود گمراہی اور جہالت میں گرے گا اور نہ اپنے مریدوں کو لے کے جائے گا۔ فرماتے ہیں جب روشنائیاں اس کے پاس دو ہوں گی تو پھر وہ ان روشنائیوں میں منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو ولی کے لیے دو شرطیں، ایمان صحیح ہو اور کیا ہو؟ تقوی ہو۔ یار کیے ایمان صحیح کیا ہے؟ علامہ صاحبی کہتے ہیں ہوا اعتقاد صحیح، عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو ایمان صحیح ہے، ایمان صحیح ہے تو پھر تقوی کی بات آئے گی۔ اور اگر عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے وہ ساری کی ساری نیک عمال سے بڑھ کر بھی رب کی بارگاہ میں آ جائے، اس کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے، عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ تان کے بازو لہرا کے ہم کہہ سکتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ اللہ نے یہ صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ ولیوں کا ذکر، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر، اللہ کے پیاروں کا ذکر، نبی کے یاروں کا ذکر، نبی کی آل کا ذکر گج وج کے کرتا ہے تو اہل سنت و جماعت کرتا ہے۔ اس کے عقیدے کے اندر وہ پاکیزگی، وہ خوشبو اور وہ معطر و منبر عقیدہ ہے جس عقیدے میں اللہ کے محبوب سے نسبت رکھنے والوں کے ساتھ نفرت نہیں، کدورت نہیں، عداوت نہیں، کو کینہ اور بغض نہیں۔ ہم کہتے ہیں جسے رسول اللہ کی نسبت میسر آ گئی وہ حضور کی آل ہو تب بھی قابل احترام ہے، حضور کے صحاب ہو تب بھی قابل احترام ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی پیر ہو کو اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہو اور اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اہل سنت کے عقیدے پر نہ ہو، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ حق ہے۔ حدیث مشہور آپ نے سنی ہے، اہل سنت کی درجن سے زائد کتابوں میں 18 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ۔ اے صحابہ لوگو خبردار، تم سے پہلے جو امتیں تھی وہ 72 گروہوں میں فرقوں میں بٹ گئی اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ۔ فرمایا ان میں سے 72 جہنم جائیں گے اور ایک جنت جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذل الواحدہ، حضور وہ ایک جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ جامع ترمذی میں الفاظ موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ جماعت جنت میں جائے گی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور عقیدے پر ہوگی۔ دوسری حدیث کے اندر لفظ موجود، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہوگی، جماعت ہو گئی۔ اور اللہ اکبر کبیرہ سنن ابی داؤد کی حدیث موجود ہے۔ توجہ کریں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حدیث سے ثابت ہے، اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل اور لفظ بھی حدیث سے ثابت
تلاوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، اے لوگوں جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا میرے بعد بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بہت زیادہ افتراق و انتشار دیکھے گا۔ جس وقت امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اس موقع پر تم نے میری سنت کو لازم پکڑ لینا ہے، میرے خلفاء مہدیین راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ عزیزان گرامی قدر حدیث کے ساتھ حدیث کو ملاتے چلے جائیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ان 73 گروہوں میں سے جو جنت میں جانے والی جماعت ہوگی وہ سنت والی ہوگی، وہ جماعت والی ہوگی جس کا مشترکہ نام ہے اہل السنت والجماعت۔ اس کا نام کیا ہے؟ جامع ترمذی کے الفاظ موجود ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک کون سی ہے جنت میں جانے والی؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حضور نے اپنے صحابہ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جس عقیدے میں صحابہ نہیں، تو جو کرے ذرا، جس عقیدے میں صحابہ نہیں وہ جنت والا، جنت والے عقیدے کی علامت یہ ہے کہ اس میں صحابہ ہوں گے۔ اور جامع ترمذی کی دوسری حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مقام میں ربضہ پہ خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں آج میں اس مقام پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور نے خطبہ کیا دیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم باصحابی، اے لوگوں میں تمہیں صحابہ کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے صحابہ کا دامن تھام لینا، میرے صحابہ کو لازم پکڑ لینا، علیکم بالجماعت، فرمایا تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، ایاکم والفرقہ، نئے نئے پیدا ہونے والے فرقوں سے بچ کے رہنا، جماعت کا دامن تھام کے رہنا، میرے صحابہ کے دامن کو تھام کے رہنا۔ اب دیکھیے حضور نے صحابہ کا ذکر بھی کر دیا اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اذکرکم، فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور نے اپنی امت کو اہل بیت کے ساتھ بھی جوڑا ہے، اپنے صحابہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ رب نے کہا سبحان اللہ، جس عقیدے میں صحابہ نہیں وہ بھی فارغ ہے اور جس میں اہل بیت نہیں وہ بھی فارغ ہے۔ اللہ نے اہل سنت کو وہ عقیدہ دیا ہے جس میں حضور کی اہل بیت بھی ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی ہیں۔ تو جو صحابہ کا منکر ہے اس کا بھی عقیدہ صحیح نہیں، جو اہل بیت کا منکر ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح، ولایت اس کی صحیح ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ حضور غوث پاک سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالبین شریف میں فرماتے ہیں کہ مرید کے اوپر واجب ہے یکون علی عقیدت السلف الصالح اہل سنت القدیمت سنت الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین والاولیاء والصدیقین، فرماتے ہیں ہمارا مرید وہ ہوگا جو اہل سنت و جماعت کی عقیدے پر ہو۔ اگر مرید کا عقیدہ سنیوں والا نہیں تو فرماتے وہ ہمارا مرید ہو سکتا، تو معلوم ہوا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ولی کے لیے ضروری ہے، اور اگر عقیدہ اس کا اہل سنت والا نہیں تو پھر وہ ولی۔ یہ دل کی تختیوں پہ، دماغ کی تختیوں پہ لکھ لے، کیونکہ آج ایسے لوگ جو جن کا کل تک ولیوں کے ساتھ کوئی نسبت اور کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہمارے کئی بزرگوں اور کئی اولیاء اللہ کی خانقاہوں گدیوں کے اوپر زبردستی قابض ہو کے، وہ قبضہ گروپ بن کے ہمارے کئی اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر قابض ہو گئے،
اور وہاں بیٹھ کے وہ اپنی وہ رافضیت، بغض صحابہ، دشمنی صحابہ کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کا ولی کبھی صحابہ کا منکر ہو سکتا؟ کیونکہ ولایت نبی کریم علیہ السلام کی امت میں چلتی ہی حضور کے صحابہ سے. جو صحابہ کا منکر ہو گیا اسے ولایت نصیب ہو سکتی، اور پھر جو صحابہ کا منکر ہے وہ تو خود خدا کی لعنت کا مستحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام ابن بلاسم نے کتاب السنہ میں حدیث کو بیان کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا. اے لوگو، اللہ رب العالمین جل شانہ نے مجھے اپنے لیے اختیار کیا، مجھے اپنے لیے پسند کیا. میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو پسند کر لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے اختیار کیا، پسند کر لیا. فجعلہم لی وزراء وانصارا واصحارا. اللہ نے میرے صحابہ کو میرے وزیر بنا دیا، میرے مددگار بنا دیا. اللہ نے میرے صحابہ کو میرے سسرالی بنا دیا. من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سن لو، جس نے میرے صحابہ کو سب و شتم کیا، میرے صحابہ کو گالم گلوچ کیا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے. لا یقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا. فرمایا ایسا بندہ کوئی فرض کرے پڑے اللہ اس کے فرض کو قبول نہیں کرتا، ایسا بندہ کو نفل پڑے اللہ اس کے نفل کو قبول نہیں کرتا. نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے، نہ اس کا کوئی، بولو بھائی، جس کا نہ نفل قبول ہے نہ اس کا فرض قبول ہے، بتائیں ذرا وہ ولایت کے مقام پہ فائز ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ ولی اللہ بن سکتا؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا بھی ہوتا ہے اور تقوی والا بھی ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے منحرف ہے. اہل سنت و جماعت یہ ایک عقیدے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کسی گلی محلے کا نام نہیں، کسی مدرسے کا نام نہیں، کسی ایک خانقاہ کا نام نہیں، کسی گدی کا نام نہیں. اہل سنت عقیدے کا نام ہے. بولے کس کا نام ہے؟ عقیدے کا. اب جو شخص اس عقیدے پہ قائم ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو اس عقیدے سے ہٹ گیا، چاہے وہ بڑے سے بڑے مدرسے کا محتمم کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی خانقاہ کا گدی نشین کیوں نہ ہو، اگر وہ عقیدے سے ہٹ گیا تو پھر وہ بولے ولی اللہ. کیونکہ ولایت کے لیے شرط ہے ایمان صحیح، اور ایمان صحیح اس کا ہے جسے اللہ نے اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا. یہ بات میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. اس پرفتن دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ بڑے بڑے ہمارے اہل سنت و جماعت کے وہ آستانے، وہ خانقاہیں جو کئی دہائیوں سے بلکہ کئی 100 سالوں سے اہل سنت و جماعت کا مرکز چلی آئیں، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا وہاں سے پرچار ہوتا تھا، آج وہاں رافضیت کا بول بالا، آج وہاں خارجیت کا، ناسبیت کا، اور ایسے ایسے غلط اور گندے عقائد وہاں پھیلائے جاتے ہیں جن کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اہل سنت و جماعت کا پاکیزہ عقیدہ صحابہ اکرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے ایسا مبارک عقیدہ ہے کہ ہمارے امام اہل سنت پشت عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کا ترجمہ کر کے اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور مل کے
گے سارے محبت نہ پڑھ دیو اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجیم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجیم ہے اور ناؤ ہے عطرت محبت سے پڑھیے ذرا نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں تو جو کریں سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے سارے نبیوں پر ہمارا لیکن نبیوں سے بڑا رتبہ رسولوں کا اور رسولوں میں سے بھی بڑا رتبہ اولو العزم رسولوں کا اور ان سب سے بڑا رتبہ ہمارے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات سمجھ آ رہی انشاءاللہ آجے کی بات. تو سارے نبیوں پر رسولوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ سارے نبیوں رسولوں میں سے سب سے بلند مرتبہ اللہ نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا. صحابہ کے بارے میں جب بات آتی ہے تو سارے صحابہ عظمت و شان والے شان رفت مقام والے. ایک صحابی کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی کسی صحابی کے مقام تک پہنچ سکتا. ذرا ذوق امام ابن حجر مکی ایتنی فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف. وہ فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا حضور کی صحبت پا لینا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے دنیا کی کوئی فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اتنا بڑا شرف ہے کوئی شرف اس کا موازنہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود سارے صحابہ عظمت والے لیکن ان تمام صحابہ میں سے ان تمام صحابہ میں سے ان صحابہ کا رتبہ سب سے زیادہ ہے جو درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اللہ رب العالمین اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحقیق رب نبی کے ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی. عزیزہ نے گرامی قدر توجہ فرمائیے نبی کے 1 لاکھ تقریباً 24,000 یا 14,000 یا جتنے بھی صحابہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 1400 صحابہ کا مقام و مرتبہ سب سے افضل. ان 1400 میں سے بھی وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شرکت کی 313 صحابہ کا مرتبہ ان سے بھی زیادہ. ان 313 میں سے بھی وہ صحابہ جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر 40 کا عدد مکمل ہو گیا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی اللہ بھی آپ کو کافی اور جو ایمان لے آئے آپ پر جو ایمان لے آئے آپ کی اتباع کی وہ ایمان والے بھی آپ کو کافی ہو گئے. 40 صحابہ 3
313 میں سے بھی افضل ہے۔ اور جب 40 کے بعد بات کی جاتی ہے ان 10 صحابہ کی جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان 40 میں سے بھی وہ 10 صحابہ سب سے افضل ہے۔ اور جب 10 کی بات آتی ہے ان 10 میں سے وہ 4 صحابہ افضل ہے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور خلفائے راشدین کے بعد جب نام آتا ہے، جب مرتبہ آتا ہے، جب نمبر آتا ہے، حضور سیدنا غوث پاک سرکار فرماتے ہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سب سے پہلا مقام اور مرتبہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا۔ ان 4 میں سے پہلا نمبر کن کا؟ ابو بکر، بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو عقیدہ ہے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ابھی اگر آپ کسی کے پاس موجود ہو صحیح بخاری، صحیح بخاری میں 3671 نمبر حدیث ہے، مولا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ابو جان یہ بتائیں ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جان یہ بتائیں کہ حضور کے بعد ساری امت میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو مولا علی کی زبان پر جس کا نام آیا وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ابو بکر، قالا قلت ثم من، میں نے عرض کی ابو جان ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق کے بعد مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ کوئی اخباری رپورٹ نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کے بعد امت میں سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو مولا علی کا بھی یہی عقیدہ، اور بلکہ اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں بیان کر دوں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یہ کتاب الآثار امام ابو یوسف کی اس کے صفحہ نمبر 207 پہ 924 نمبر حدیث ہے، کہنے لگا ما رأیت احدا خیر منکا، یا علی میں نے بڑے بڑے شان و عظمت والے لوگ دیکھے پر آپ سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا۔ تو مولا علی نے اس سے پوچھا حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا یہ بتا حل رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک، فرمایا اگر تو یہ کہتا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو نے مجھ سے افضل ہستی اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ وَلَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَأَوْجَعْتُكَ عَقُوبَةً، اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا میں تجھے پھر بھی سخت سزا دیتا، کیونکہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، حضرت عمر بھی مجھ سے افضل ہے۔ یہ ہے مولا علی کا عقیدہ۔ یا رسول اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں یار نبی دے عاشقی، چاروں یار نبی دے عاشقی، کوئی نہیں نا چارہ ورگا، نا اس دھرتی یارو پیدا کیتا، ان چارہ یارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، ان چارہ یارہ ورگا، عظم شان صدیق کی تسا، ایک یار
ہزارہ برگا آزم شانی صدیق کی دسا کو یار ہزارہ صحیح بخاری کے اندر ایک دوسری حدیث ہے، مولا علی کا دیکھیں ابو بکر و عمر کے ساتھ پیار اور محبت، اور مولا علی کا نام لے کے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ ابو بکر و عمر کے خلاف بولے ان کا علی کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا؟ مولا علی مطلع شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے والے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو جو کریں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے مولا علی کے کزن بھی ہیں، مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عمر کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا، صحابہ آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے کہ میرے پیچھے سے ایک شخص آیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں 6187 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے پیچھے سے کوئی شخص ہے، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا، میں نے اکثر حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے محبوب جب بھی فرماتے تھے تو حضور کہتے تھے کنت و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ساتھ ابو بکر تھا اور ساتھ عمر تھا، فعلت و ابو بکر و عمر، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، وانطلقت و ابو بکر و عمر، میں چلا اور میرے ساتھ ابو بکر چلا، ساتھ میرے عمر چلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا یہ بندہ کون ہے جو حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کر رہا ہے اور ساتھ حضرت عمر کی منقبت بیان کر رہا ہے، جس وقت میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا فَإِذًا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ کوئی اور بندہ نہیں، وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کی منقبت بیان فرما رہے تھے، جو حضرت عمر کی کیا منقبت، یہ منقبت ہے حضرت عمر کی کیا کہ حضور جب بھی فرماتے، اللہ کے رسول جب بھی ذکر کرتے تو حضور فرماتے میں تھا، ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا، اور یعنی حضور اپنے ساتھ ذکر ابو بکر اور ذکر عمر فاروق فرمایا کرتے ہیں۔ کس قدر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو قریب رکھا تھا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، اور اگلی حدیث میں اس کے ساتھ ملا کے مکمل کروں گا۔ میرے آقا مسجد میں تشریف لے کے آئے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں میدان معاشر میں اسی طریقے سے آؤ۔ حضور نے اپنے ساتھ ابو بکر عمر کو رکھا، ذکر میں ساتھ رکھا، مسجد میں آتے وقت ساتھ رکھا، اور فرمایا میدان معاشر میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور مزے کی بات یہ کہ حضور نے اپنے مزار پر انوار میں بھی ساتھ ہی رکھا ہے۔ امام زین العابدین سید الساجدین، امام اہل بیت، امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں ما منزلت ابی بکر مع عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر کا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مرتبہ کیا تھا، حضور کی بارگاہ میں کیا ان کا مقام تھا؟ تو ایک چھوٹے سے جملے میں یہ توجہ ہے کہ تقریر میں کر رہے ہیں میرے بل بے کو ذرا
امام زین العابدین سے پوچھا حضور ابو بکر عمر کا حضور کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ فرمایا سنو کیا مقام ہے، منزلتہما ساعہ، جو اب مقام ہے. سمجھ نہیں لگتا جنہوں آگئی اس سبحان اللہ کہہ دے گے. جو اب مقام ہے، اب کیا مقام ہے؟ دونوں میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے. ادھر ترجمہ کر دیں پنجابی جے. فرماتے ہیں شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. اے سبز گنبد تے تھلے جو بجدی سی تھا میرے آقا دے یارا تے کم آ گئی. سبز گنبد تے تھلے جو بجدی سی تھا میرے آقا دے یارا دے کم. ایمان سے بتائیں کون سی جگہ حضور کے یاروں کے کام آئی جو دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے؟ سنی شیعہ دونوں کتابیں اس بات پر متفق ہیں. یہ حدیث متفق علیہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان زمین کا یہ ٹکڑا خدا کی جنت ہے، رب کی. اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے. ان احمقوں کو یہ سوچنا چاہیے تم کہتے جائیں گے نہیں، وہ تو 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے، وہ تو جنت میں لیٹے ہوئے ہیں. اور وہاں رب نے مصطفیٰ کے یاروں کو مقام عطا کیا ہے، وہاں جگہ عطا کی ہے کہ جہاں نہ کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ جاتا ہے، نہ کسی کالے کی لعنت جاتی ہے. وہاں جاتا ہے تو میرے نبی کے غلاموں کا درود و سلام جاتا ہے. صبح و شام 70,000 صبح 70,000 شام. اور کوئی لمحہ، کوئی لہجہ، کوئی آن، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس وقت وہاں درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. بین سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. حضور اس سبز قبہ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور پہلو میں اللہ نے ابو بکر و عمر کو جگہ عطا فرما. تو دوستان گرامی قدر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، ائمہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، امام زین العابدین کا عقیدہ ہے، مولا علی کا عقیدہ.
تو جو مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن مولا علی کے عقیدے کو نہ مانے، ایمان سے بتائیں اس کا مولا علی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں کہ محبت بندہ کرے اور محبت میں حد سے بڑھ جائے یا دشمنی میں تنقیص کرنی شروع کر دے۔ اہل سنت کا وہ پاکیزہ عقیدہ ہے کہ حضور کی جس کو نسبت حاصل ہے، ہم کہتے ہیں وہ روڑے، وہ پتھر، وہ کینکریاں، وہ خاک بھی ادب کے قابل ہے جو میرے نبی کے قدموں سے وصل ہو گئی۔ ہمارا ایمان ہے بالکل ادب والا، محبت والا عقیدہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہے۔ کوئی اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے اور کوئی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ادب ہی وہ چیز ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سے، جسے ادب کی دولت مل گئی سمجھنے بیڑا پار ہو گیا۔ آج میں لکھتے ہیں پہلی منزل عشق ادب، سبحان اللہ کہہ دو، پہلی منزل عشق ادب دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادبا دی بستی اندر کبھی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، ادب تو بد عبادت تیری جڑی رب دی کرے پلچا آوے، آزمو دے بخت سبل لے جنوں اے دولت مل جائے، جنوں اے دولت۔ اور اگر کوئی سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ وہ ادب کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے تو وہ صرف اہل سنت ہے۔ صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، ولیوں کا ادب، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی ہر نسبت کا ادب اگر کوئی کرتا ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں داتا علی حجویری ہوں یا غوث جلی ہوں یا خواجہ معین الدین اجمیری ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، سارے اللہ کے ولی سنی، سارے اولیاء اللہ، کوئی بے ادب اللہ کا ولی بن سکتا؟ ادب وہ چیز ہے کہ ادب کی وجہ سے اللہ کتنا بلند رتبہ دے دیتا ہے، اور بے ادبی وہ چیز ہے کتنے بلند رتبے پر فائز کیوں نہ ہو اللہ اس کے سارے اعمال کو غارت اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت و جماعت کو تھام کے رکھیں اور ہر قسم کے بد مذہب، بد عقیدہ کی صحبت اور اس کے بد عقیدگی اور شر سے بچ کے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا پاکیزہ اور پیارا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے ولی سارے اہل سنت کے عقیدے میں آئے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات طیبات، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، اگر میں نے یہ آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے نا کہ مولا علی نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا تو صحابہ نے مولا علی کی عظمت کو بیان کیا، اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا۔ آج جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، ذخیرہ احادیث، کتب احادیث کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو بیان کرنے والے رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت کی عظمت ہو، مولا علی کی شان ہو، سیدہ بی بی پاک کی شان و عظمت ہو، ان کی شان و عظمت والی حدیثیں بھی ہم پڑھتے ہیں تو جا کے سند صحابی تک پہنچتی ہے۔ حضور کا صحابی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے امام حسن و حسین کی یہ شان بیان کی، اللہ کے نبی نے مولا علی کی یہ شان بیان کی ہے، اور اللہ کے محبوب نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ عظمت و شان بیان کی۔ اس لیے صحابہ اہل بیت کی عظمت و شان کو دل میں رکھ کے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھیں، اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، مضبوط کریں، ان کے دامن کو تھام کے رکھیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ میں صحیح معنوں میں اہل سنت و عقیدے پر زندگی بہت نصیب فرمائے۔
بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو رافضیوں کی طرف سے، کالوں کی طرف سے ایک بہتان لگایا جاتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کہ نعوذ باللہ تعالی ایک جھوٹ کا پلندہ صحابہ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں کی نظروں سے، دلوں سے نکالنے کے لیے یہ ایک جھوٹ گڑا رافضیوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے، کہ دیکھو جی یہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نعوذ باللہ گھر جلا دیا تھا، دروازہ توڑ دیا تھا اور ان کے گھر کو آگ لگا دی، اور یہاں تک نعوذ باللہ کیا جاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کافی تک الاقتصاص شیخ مفید کی رجال کشی کتنی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ نعوذ باللہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور عمر نے بی بی پاک کو ٹھڈا مارا نعوذ باللہ تعالیٰ، اور ان کے ہاں بچہ فوت ہو گیا، پھر وہ اسی وجہ سے شہید ہو گئیں، اور نعوذ باللہ ان کو تھپڑ مارے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بکواسات گڑھی ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم سے حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں کہ حضرت علی حضرت عمر کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ اب ذرا ذہن پہ زور دیں، تصور کریں، ایک وہ شخص جو شجاعت اور بہادری میں بے مثال ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، بے مثال ہے، وہ شخصیت ان کے سامنے ان کی بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی کی اس قدر توہین ہوئی ہو، کیا شرعاً اخلاقاً عرفاً معاشرے کے طور پر کسی طریقے سے بھی مولا علی کے لیے یہ روا تھا کہ وہ خاموش رہتے؟ شریعت کی روح سے، اخلاقی طور پہ، اپنے فرائض منصبی کے طور پہ، عرف کے اعتبار سے ہم دیکھیں، کیا ہمارے اس غیب گزرے معاشرے میں، غیب گزرے دور میں وہ بندہ جو بالکل سنگل پسلی ہو، ماڑا کمزور آدمی ہو، غریب سے غریب آدمی ہو، اور کوئی گاؤں کا بہت بڑا چودھری بڑیرا بھی آ کے کسی کی بیوی کی بے عزتی کرے تو کوئی غیرت مند اپنی بیوی کی بے عزتی گوارا کر سکتا؟ ماڑے سے ماڑا بندہ گوارا نہیں کر سکتا۔ انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مولا علی پاک کی ذات اقدس سیدہ پاک کے بارے میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہو اور وہ خاموشی سے دیکھتے رہ گئے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کے رسول کی بیٹی بھی تھی، اور ہر اعتبار سے ان پر لازم تھا، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ایسا واقعہ پیش ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رافضیوں نے، کالوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے یہ واقعہ گڑا ہے تاکہ صحابہ کو ڈیگریڈ کیا جا سکے اور ان کو بدنام کیا جا سکے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ان کی آپس میں محبت میں کتنی حدیثیں آپ کو سناؤں۔ سیدنا مولا علی نے ایک چادر، دیکھ رہے ہیں کپڑا چادر لی ہوئی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے، مولا علی نے چادر لی تھی تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ چادر اکثر طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ کیوں؟ تو آپ نے پتا کیا جواب دیا؟ فرمایا کسانی خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصی عمر، یہ میں چادر اس لیے اکثر طور پہ لے کے رکھتا ہوں، یہ چادر مجھے میرے یار نے، مجھے میرے خلیل نے، مجھے میرے صدیق نے، مجھے میرے خاص الخاص یار عمر نے گفٹ کی ہے۔ یہ چادر مجھے عمر نے گفٹ کی ہے، میں چادر اس لیے اپنے ساتھ، جو عمر کی دی ہوئی چادریں سینے سے لگا کے علی پاک رکھیں، ان کی عمر پاک کے ساتھ محبت کتنی ہوگی؟ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا نعوذ باللہ تعالیٰ تو اس طرح معاملہ ہوتا، ہرگز ایسی بات نہیں۔ بیسیوں واقعات ایسے موجود ہیں بحمد تعالیٰ کہ جس میں مولا علی پاک کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا بالکل واضح اور بین ثبوت موجود ہے۔ یہ رافضیوں نے جھوٹا واقعہ گڑا ہے، افسانہ قصہ، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، اور باتیں بھی ہو سکتی لیکن میرے خیال اس پہ اکتفا کرنا ہے۔ کوئی اور مسئلہ کسی نے پوچھنا تو پوچھنا، کوئی دوست کو مسئلہ پوچھنا چاہتا تو پوچھنا۔
تو بیان ہوئی ہے وہ مسئلہ پوچھو نا ساری زندگی کرامتہ تے لگے رہنے اچھا چلو ہور بندہ دسی مسئلہ کو پوچھو مسئلہ کو پوچھو نہیں تو پھر دعا کریے ٹھیک مسئلہ دیکھیں جتنے مسائل ہم نے اس کو دلیل کے ساتھ حل کرنا ہے اور ثبوت کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ میں نے صحیح بخاری سے بتایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کی ذات گرامی قدر کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق ہے بات میں یہ طے ہو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائیں کسی ایک صحابی اہل بیت کسی ایک فرد نے بھی اعتراض بولے اعتراض نہیں کی مولا علی ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے انس بن مالک صحابی کہتے ہیں آخر صلاۃ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلف ابی بکر اللہ کے نبی نے مسجد میں آ کے جو آخری نماز پڑھی ہے وہ ابو بکر صدیق کے پیچھے ادا فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نے صحابہ کی دنیا نہیں بلکہ دین کا امام بنا دیا دین کا اب حضور کے وصال کے بعد لمبی ڈیٹیل واقعہ سقیفہ بنو سعدہ ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا مسجد نبی شریف کے قریب وہاں صحابہ مہاجر اور انصار جمع ہوئے اور وہاں انصار اور مہاجر صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ ابو بکر ثانی اثنین ہیں سورہ توبہ میں قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے اور ان کو رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے لہذا ہم ان کی بیعت پر راضی ہیں مہاجرین بھی اور انصار نے اتفاق کر لیا مولا علی اس وقت گھر موجود تھے مولا علی کیا تھے گھر موجود تھے سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت خاصہ ہوئی اس وقت صدیق اکبر ان صحابہ سے بیعت لے کے جب مسجد نبی میں آئے منبر پہ بیٹھے تو سقیفہ کے بعد مسجد نبی شریف میں بیعت عامہ ہوئی یعنی عام بیعت کھلے عام صحابہ نے آگے کرنی شروع کی دیکھا تو حضرت علی موجود نہیں تھے اور حضرت زبیر موجود نہیں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ علی اور زبیر کو بلا لائیں وہ مسجد میں آئے حوالہ سن لیں اس کا حوالہ یہ کہ یہ حدیث امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبری للبہقی میں اور یہ حدیث اپنی کتاب الاعتقاد میں تفصیلی طور پہ اور امام طبرانی میں الموجم میں اور امام حاکم نے المستدرک میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں اس کو مختصر ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ حضرت مولا علی بھی آئے اور حضرت زبیر بھی آئے اور بیعت عامہ کر کے جب بیعت عامہ ہوئی تو حضرت زبیر نے بھی اور حضرت علی نے بھی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی یہ دیکھیں یہ جو آتا ہے نا ہمیں عرض کرتا ہے یہ جو آتا ہے نا اب یہ جو آتا ہے یہ کس نے کہا ہے تو جو یہ کس نے کہا ہے یہ کون بیان کر رہا ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی یہ بیان کون کر رہا ہے یہ بیان کر رہا ہے ایک راوی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ دیکھا یہ واقعہ ہوتے وقت وہ راوی ابن شہاب زہری اس وقت موجود نہیں اب وہ راوی بیان کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی اور زبیر کو بلایا اور مسجد میں بیعت عامہ کے وقت حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اب ایک طرف صحابی بیان کر رہے ہیں اور ایک طرف ایک راوی ابن شہاب زہری بیان کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ راوی کی بات معتبر ہے کہ صحابی کی بات معتبر ہے صحابی کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کے بیعت کی لہذا اہل سنت کہتے ہیں ہم صحابی کی بات کو ترجیح دیں گے اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے اور پھر اگلی بات تو جو کریں بڑی مزیدار بات ہے
اور اس پر بہت بڑا کرینہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مسند احمد بن حنبل میں اور صحیح بخاری میں ہے، مسند احمد میں بیلیارین کے لفظ موجود ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے چند راتیں بعد، چند راتیں بھی حضور کے وصال کو گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ سامنے حضرت امام حسن کھیل رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا۔ راوی کہتے ہیں عقبہ، وہ کہتے ہیں مولا علی ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھ کے نکلے تھے، جس وقت ابو بکر صدیق نے ان کو کندھوں پہ بٹھایا امام حسن کو، تو بٹھا کے کہنے لگے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، میرا باپ حسن پہ قربان ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں ملتی، حسن کی صورت میرے نبی سے ملتی۔ اس میں حدیث میں لفظ ہے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، تو مولا علی ابو بکر صدیق کا یہ انداز سن کے مسکرا رہے، مولا علی ساتھ کھڑے تھے، کیا کر رہے تھے، اور حضور کے وصال کے چند راتیں گزرنے کے بعد کا واقعہ ہے، تو ثابت ہوا اس حدیث سے بھی کہ مولا علی نے بیعت عامہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر کی ہے، اور وہ باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے معاملات تھے، وہ ان کے مشیر بن کے انہوں نے معاملہ چلائے ہیں، اور صحابہ کو جب بھی کوئی موقع مسئلہ پیش آیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر وہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں، یہ صرف کہنا چاہیے یا اللہ انظر حالنا، کل قیامت والے دن تم کہتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا، ان کو چھوڑے اپنی بات کریں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بات بھی یہی کہا کرتے تھے، جب کوئی مسئلہ ان کو کلیئر نہیں ہوتا تھا تو کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور ہمارے حال پر نظر فرمائیے۔ تو اگر وہ غلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا تو کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے۔